अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। जरदारी और बिलावल साहब थर में लोगों की मदद करें, सुप्रीम कोर्ट ने ये रिमार्क्स दिए। 2 हफ्तों की मोहलत है कि लोगों की मदद की जाए। और उसी के साथ एनएफसी 18th अमेंडमेंट को है किससे खतरा। बिलावल साहब बार बार ये चीज कह रहे हैं और बार बार न्याजी गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि गिरफ्तार करना है तो गिरफ्तार कर लें। बिलावल साहब को क्या पता चल गया है कि क़यादत के को गिरफ्तार करने वाले हैं या कुछ ऐसी चीज होने वाली है। और मुल्क के अंदर कप्तान की हुकूमत की शुरुआत हुई नीलामी से। जो बड़े बड़े वादे दावे खान साहब को तभी कहते थे, पहले तोलो फिर बोलो, लेकिन खान साहब हमेशा स्टेज और कंटेनर पे खड़े होकर जो आता था वो बोल देते थे। आज उसी के ऊपर यू टर्न्स हैं। 2 महीने हुए हैं गवर्नमेंट को, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट कंफ्यूज लग रही है। मुफाहमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी साहब ने ऐलान कर दिया है मौलाना फजल रहमान के साथ मिलके कि हम होंगे अपोजिशन के साथ। ये किसकी तरफ है इशारा? नून लीग का सियासी मुस्तकबिल होगा। क्या नून लीग के बाद टारगेट होगी पीपल्स पार्टी? सियासी अफरा तफरी, कन्फ्रंटेशन। खान साहब अभी तक उसी मूड में हैं जिस तरह होते थे अपोजिशन में, या है पॉलिटिकल स्ट्रेटजी कि दीवार से लगाओ अपोजिशन को और अपनी गवर्नमेंट करो? इसी के ऊपर अपने स्टूडियो में दावत दी है सीनियर पॉलिटिशियन है, सीनियर पार्लियामेंटेरियन है इम्तियाज अहमद शेख साहब, सूबाई वजीर हैं तवानाई। मैं आपको वेलकम करता हूं सर अपने प्रोग्राम। सर, किस तरफ जा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स बड़े सख्त हैं सिंध गवर्नमेंट के लिए। कभी कहते हैं कि कोई कारकर्दगी नहीं हुकूमत की, जीरो परफॉर्मेंस से कभी मोहलत दी जाती है। आप थर विजिट भी करके आए हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स के बारे में तो मैं ज़्यादा कोई कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन बहरहाल अगर हमारी अपनी हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में बात है तो डेफिनेटली गवर्नेंस के हवाले से और बाकी चीज़ों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स आते रहे हैं, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टियों के भी आते रहे हैं। उसमें हमेशा गुंजाइश होती है बेहतरी की, और हुक्मरानी अगर बेहतर न होती, लोगों के काम न हुए होते, लोगों के मसाइल हल न हुए होते, तो इतनी बड़ी तादाद में वोट लेकर पीपल्स पार्टी दोबारा सिंध में इक़्तिदार में नहीं आती। तो मतलब लोगों का एतमाद मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और हमारी लीडरशिप पे। तो मैं समझता हूँ कि उसमें बेहतरी की गुंजाइश है। सुप्रीम कोर्ट कहती है, ज़रूर किसी बात पे कहती होगी, लेकिन हम इसको बेहतर कर सकते हैं। थर हम गए थे और थर में भी बहुत काम हुआ है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वहाँ इशू है एक, क्योंकि थर हमेशा तकरीबन कोई 20,000 किलोमीटर का रकबा है, 16.5 लाख की आबादी है, फैले हुआ इलाका है, छोटे छोटे घर हैं मुख्तलिफ, और पानी वहाँ ना होने के बराबर है। बारिश ना हो तो वहाँ कहत साली हो जाती है, और वो अंग्रेज़ के ज़माने से है, लेकिन कोई तारीख़ मुकर्रर है सितंबर या अक्टूबर में, जिसमें मतलब उसको अगर बारिश न हुई तो उसको आफत ज़दा इलाका करार देकर फिर उसकी जो भी रेवेन्यू लॉज के मुताबिक और जो उसमें आफत ज़दा इलाके में चीज़ें होती हैं वो की जाती हैं। तो यहाँ ट्रेडिशनली गंदम वगैरह खुराक के हवाले से दी जाती है, और वो अभी भी शुरू है, तरसील उसकी शुरू हो गई है। और उसके बाद पानी का मसला है, तो आर ओ प्लांट्स थे, लेकिन आर ओ प्लांट्स में कुछ ख़राबियाँ थीं, कुछ मसले मसाइल थे। वो भी सीएम साहब ने परसों तरसों मीटिंग करके उनको पेमेंट्स वगैरह का इशू था वो भी रिलीज़ कर दिए हैं, और वहाँ आर ओ प्लांट्स ने चलना शुरू कर दिया है। लेकिन वहाँ एक मरबूत ड्राउट प्लान की ज़रूरत है, जो कि इस वक्त तक उसका अमल में आ जाना ज़रूरी था, और अभी उस पर भी बातचीत हो रही है। मैं समझता हूँ कि रोड रास्ते वहाँ जो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, जो चीज़ें वहाँ बनी हैं, थरकोल ने वहाँ काफ़ी लोगों को रोज़गार दिया है, लेकिन फिर भी ये बच्चों की अमवात और मेल न्यूट्रिशन और पानी का वहाँ सीरियस मसला है। उसके लिए बड़ी स्कीम्स लानी पड़ेंगी। हम गए थे वहाँ, हमने वहाँ जो गंदम की जो डिस्ट्रीब्यूशन थी, तकसीम थी, उसमें देखा, उसमें भी एक छोटा सा मसला था कि उनको यूनियन काउंसिल लेवल तक ले जाएं ताकि लोगों को आने में तकलीफ़ न हो। उसके भी अहकाम दे दिए गए हैं, वो भी मतलब शुरू है कि उनको तालका हेड क्वार्टरों से निकाल के यूनियन काउंसिलों तक, बल्कि जो बड़े बड़े देहात हैं उन तक उनके जो सेंटर्स हैं
ڈسٹریبیوشن سینٹرز ہیں اس میں ان تک لے جایا جائے. اور جو تعلقہ اسپتالیں ہیں, ہم نے جو رپورٹ دی ہے چیف منسٹر صاحب کو, جو تعلقوں کی اسپتالیں ہیں ان میں ڈاکٹرز کی کمی ہے, اور ڈاکٹرز وہاں لگے تھے لیکن پھر وہ ڈاکٹرز یا تو پوسٹ گریجویشن کے حوالے سے چلے جاتے ہیں یا پھر چھٹی لے کے چلے جاتے ہیں, اور ان کے الاؤنس بھی بڑھائے گئے تھے. لاکھ روپیہ تقریباً تنخواہ ان کی باقی ڈاکٹروں کے ضلعوں کے ڈاکٹروں سے زیادہ ہیں. تو ابھی وہاں لیکن ابھی تھر کے لیے انہوں نے اور ڈاکٹر بھرتی کیے ہیں جو پبلک سروس کمیشن عنقریب سلیکٹ کر کے بھیجے گی. کام ہو رہا ہے اور بھی کام کی ضرورت ہے. 10 سال کی گورنمنٹ, کوئی ڈراؤٹ پلان نہیں ہے, بڑی اسٹریٹجی نہیں ہے. جیسے آپ وزٹ کر کے آئے ہیں, سی ایم صاحب نے, بلاول صاحب نے اس کے اوپر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے 34 کروڑ انہوں نے ریلیز کیے ہیں آر او پلانٹ کے لیے. جی ہاں سر 10 سال کا پیریڈ ہے. دیکھیں آر او پلانٹس لگے, آر او پلانٹس ایک مشینیں ہیں, اس میں خرابیاں بھی ہوتی ہیں, اس میں آپریشنل مینٹیننس کے مسائل بھی ہوتے ہیں, اور وہ چل رہے تھے لیکن پھر کسی وجہ سے پیمنٹس کا ان کا مسئلہ آ گیا تو انہوں نے 4-5 دن سے بند کر دیے تھے. ایسے پہلے چل رہے تھے کئی سینکڑوں کی تعداد میں اپنا آر او پلانٹس لگے ہیں مختلف جگہوں پہ, لیکن وہاں پھر مستقل بنیادوں پر ڈراؤٹ پلان, وہاں کوئی اسٹریٹجی مستقل بنیادوں پہ ضروری ہے. اس کے لیے پائپ لائنز لانی پڑیں گی, میجر خرچہ کرنا پڑے گا. این جی اوز نے بھی وہاں کام کیا لیکن سندھ گورنمنٹ نے بھرپور وہاں کام کیا, لیکن وہاں بہت کام کی گنجائش ہے. میل نیوٹریشن وہاں میجر ایشو ہے جس کی وجہ سے بچوں کی اموات ہوتی ہیں. پانی نہ ہونے کی وجہ سے, پانی نیچے کڑوا پانی ہے وہ پیتے ہیں تو وہ صحت پہ اثر انداز ہوتا ہے, اور وہ بچے جو جب مائیں وہ پانی پیتی ہیں تو مطلب مائیں بھی کمزور تو بچے بھی جو ہے کمزور پیدا ہوتے ہیں. اب ہم نے سول اسپتال مٹھی میں دیکھا 1 کلو کا بچہ, مطلب 1 کلو سے بھی کم وزن کے بچے. تو اب جب بتائیں کہ اب جب 1 کلو سے بھی کم بچے وزن کے بچے جب ہوں گے پیدا تو مطلب ان کا بچنا, ان کا سروائیو کرنا, وہاں انکیوبیٹرز بھی ہیں. سول اسپتال مٹھی چھوٹی پڑ گئی ہے ابھی مطلب, لیکن تعلقہ اسپتالوں کو فعال کرنے کی ضرورت ہے. سندھ گورنمنٹ کی رپورٹ ہے سر, 480 سے زیادہ بچے جو ہیں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. جان و مال کی تحفظ سندھ گورنمنٹ کی ہے, یہ ذمہ دار سندھ گورنمنٹ ہے. ڈیفینیٹلی دیکھیں جی, سندھ گورنمنٹ تو ہر چیز کی ذمہ دار, جب حکومت میں ہوتے ہیں تو ذمہ داری لازمی طور پہ اپنے اوپر, ہمارے اوپر ہوتی ہے, یا گورنمنٹ میں جو بھی وہ لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر ہوتی ہے. لیکن اس لیے مطلب ہم نے ریکمنڈیشن دی ہیں اپنی جو ہم دیکھ کر آئے, جو لوگوں سے مل کر آئے, اور انشاءاللہ اس پہ عمل ہو گیا تو بہت بہتری آئے گی. تھوڑا ٹائم لگے گا اس پہ. میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ یونیسیف کو اور جو انٹرنیشنل ادارے ہیں, یونیسیف جیسے جو بچوں کے لیے اور جو مطلب ماں اور بچے کے حوالے سے کام کر رہے ہیں, انٹرنیشنل فرمز, ان کو بھی مطلب این جی اوز ان کو بھی لانا چاہیے. ورلڈ بینک کے ادارے ہیں جن کو لا کے, مطلب ایشین بینک کے ادارے ہیں جن کو لا کے اس خاص صورتحال پہ اپنا ان پہ فوکس کر کے ان پر وہاں کام کرنا چاہیے, کیونکہ میل نیوٹریشن ایک دن میں ختم نہیں ہو سکتا اور اس کے لیے بہت کام کی ضرورت ہے. اس میں یونیسیف جیسے اداروں کو آنا چاہیے آگے, اور ان کو مطلب سوائے گندم کے علاوہ اور بھی چیزیں جو کہ نیوٹریشن کے حوالے سے ضروری نیوٹریشن ویلیو رکھتی ہوں وہ بھی ہمیں فراہم کرنے کی ضرورت ہے. اس پر بھی ہم نے مطلب کہا ہے, اور انشاءاللہ مطلب میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے توجہ ہے ہماری لیڈرشپ کی, بلاول صاحب کی, آصف علی زرداری صاحب کی, تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بہتری آئے گی, جلدی بہتری آنی چاہیے. اور جو ڈراؤٹ پلان ہے, جو مطلب پورا پروگرام ہے, مربوط پروگرام ہے جس میں کافی چیزیں ہیں, تو وہ بھی مطلب اس میں مطلب آنی چاہیے وہاں. وہ اس کا عمل درآمد لازمی ہے, اس پر بھی ہم بات کریں گے. ہم سی ایم سے بھی, اپنی لیڈرشپ سے بھی, وہ دی ہوئی کاپیاں ان کے پاس ہیں, اور اس پر بھی عمل درآمد کی ضرورت ہے. اور میں اپنے انرجی ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے میں آپ کو مطلع کروں, میں آج ہی اپنے لوگوں سے میٹنگ بھی کر کے آیا ہوں, کہہ کر بھی آیا ہوں کہ جو وہاں کنویں ہیں نیچے پانی کے 400-400 فٹ 300-300 فٹ نیچے ہیں, اور سمرسیبل پمپ لگانے کے لیے سولر پہ ہم لے جائیں, کیونکہ اتنا نیچے ہے کہ وہاں کی عورتیں جب پانی کھینچتی ہیں تو آپ نے میڈیا پر بھی دیکھا ہوگا کہ مطلب بہت لمبی دور تک جانا پڑتا ہے پانی نکالنے کے لیے. تو سولر پمپس اور سمرسیبل پمپس کے لیے میں اسکیم بنا رہا ہوں, عنقریب بنا کے اس کو بھی ہم امپلیمنٹ کریں گے, تاکہ جو کنویں ہیں جہاں پانی ہے وہ نکالنے میں آسانی ہو, لوگوں کو ہم ریلیف دے سکیں. ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کو جتنا کر سکتے ہیں اس سے زیادہ کرنا چاہیے, ہم کریں گے انشاءاللہ. سر دوسری بات, جہاں پانی ہے, واٹر کمیشن کی رپورٹ ہے 90% کراچی کے لوگ, لاڑکانہ کے لوگ گٹر کا پانی پی رہے ہیں. ایک بات ہے. اکاؤنٹنٹ جنرل آف پاکستان کی رپورٹ ہے سر,
तकरीबन 290 अरब रुपए की सभी डिपार्टमेंट में करप्शन है सर। इसको किस तरह बेहतर करेंगे, रोकेंगे किस तरह सर? देखिए, ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं आप। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट ये हर डिपार्टमेंट्स की हर साल में आती है। जहाँ भी कोई उसमें मतलब कमी होती है किसी चीज़ में, तो वो शुरू में अपने पैराज भेजते हैं और पैराज के बाद वो रिपोर्ट शाया करते हैं और फिर वो डिपार्टमेंट्स पैरा सेटल करते हैं। ये रिपोर्ट के बाद जब आप एक साल के बाद जब दोबारा रिपोर्ट आती है उसमें देखेंगे तो उसमें 70% चीज़ें सेटल हो गई होती हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट्स अपनी अपनी चीज़ें फिर लेके जाते हैं उनके पास और वो चीज़ें उनको पेश करते हैं कि जी ये इस तरह नहीं, इस तरह है, इस तरह नहीं, इस तरह है, और फिर वो एक्सेप्ट होती हैं। और फिर वो जो करप्शन के इल्ज़ामात होते हैं या जो भी एलिगेशंस होते हैं वो फिर ड्रॉप होते हैं। वो पैराज ड्रॉप कहते हैं उनको, जो पैराज ड्रॉप होते हैं। और अगर कोई बिल्कुल ही पैराज ड्रॉप नहीं होते तो फिर वो एंटी करप्शन, नैब, बाकी इदारे जो हैं, FIA, उसमें वो चीज़ें चली जाती हैं। लेकिन वो जो रिपोर्ट होती है उसमें 70 to 80% चीज़ें ड्रॉप हो जाती हैं। सर आपने कहा चीजें ड्रॉप होती हैं, एंटी करप्शन खुद जो है ना, खुद करप्ट इदारा है, उसने कोई बेहतरी सिंध के अंदर 10 साल में मुझे नजर नहीं। नेब भी आपको विक्टिमाइज करे, आप कहते हैं आपकी क़यादत, FIA भी विक्टिमाइज करे, आपके पास अपना भी इदारा ना हो तो कैसे करप्शन रुकेगी? इदारे तो है ना जी, नैब भी इदारा है, एंटी करप्शन भी इदारा है, FIA वो तो कह रहे हैं सर विक्टिमाइज कर रहा है ना। नहीं, विक्टिमाइज कर रहा है तो वो जब विक्टिमाइज करेगा तो ज़रूर बोलेंगे लोग। और जिस अंदाज से सिर्फ विक्टिमाइजेशन का एक टारगेट हो और एक महवर एक चंद लोग हों और एक ही पार्टी के लोग हों या एक ही अपोजिशन के लोग हों तो ज़रूर बोलेंगे ना। फिर हमारे चेयरमैन ने भी बोला है, हमारे ने, हम भी बोल रहे हैं कि जी मतलब सिर्फ अपोजिशन के लोगों को टारगेट क्यों किया जा रहा है, जबकि वही चीज़ें दूसरी तरफ भी होती हैं तो उनको टारगेट नहीं किया जाता। तो मतलब उस पर ज़रूर बोला जाएगा। लेकिन ये आप देख लें, नैब ने जितने केसेस बनाए, एंटी करप्शन ने जितने केसेस बनाए, FIA ने जितने केसेस बनाए, ये मुआशरे का हिस्सा है करप्शन। यहाँ कुछ ज़्यादा है पाकिस्तान में, तो अब उसके लिए ख़त्म करने के लिए सिर्फ इन केसेस पे तवज्जो जोर दे के करप्शन को ख़त्म नहीं किया जा सकता। अभी तक तो ये साबित नहीं हुआ। नेब के एक्शन से करप्शन बढ़ी है या कम हुई है? जो करप्शन है वो वही है। बार्गेनिंग, VR जिस तरह होती है। लेकिन जी नैब लॉज जो हैं उसमें मैं एक चीज़ बता दूं, जिस तरीके से अभी ये विक्टिमाइजेशन हुई है, जिस तरीके से ये चीज़ें हो रही हैं, ब्यूरोक्रेसी ने काम बंद कर दिया है। ब्यूरोक्रेसी न मरकज़ में काम कर रही है न सूबों में काम कर रही है, क्योंकि उनको ऐसा खौफ पैदा कर दिया गया है कि जो जायज़ काम है उसके लिए भी वो दस्तखत करने को तैयार नहीं है, वज़रा भी काम करने को तैयार नहीं। ये अल्टीमेटली ये काम स्टैंड स्टिल हो जाएगा। आप देखेंगे कि जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो मतलब प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, चाहे वो मरकज़ी हुकूमत का हो चाहे सूबाई हुकूमत का हो, तो वहाँ मतलब जब ब्यूरोक्रेसी जो जिसको इम्प्लीमेंटेशन का स्टेटस जो उसका मैकेनिज्म है वो ब्यूरोक्रेसी के थ्रू आता है। जब वही खौफज़दा है, वही काम करने को तैयार नहीं, वही चीज़ें इम्प्लीमेंट करने को तैयार नहीं, तो प्रोग्राम कैसे होंगे? नंबर एक। नंबर दो, जो इंटेलिजेंसिया है, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स और वाइस चांसलर्स, उनको जब हथकड़ियाँ लगा के आप ले जाएंगे सिर्फ इस पे कि जी उन्होंने भर्तियाँ की हैं। भर्तियाँ मतलब की होंगी, भर्तियाँ तो होती हैं, लेकिन अब नए भर्तियों पर ही आगे मतलब लोगों को जेलों में डालेगा तो लाजमी है फिर लगेगा कि जी मतलब कौन यहाँ काम करेगा। और जब डॉक्टर जो बाहर से नौकरियाँ छोड़ के यहाँ सिर्फ 10 लाख, 12 लाख, 5 लाख पे इधर आए, वो बाहर खुद 20-20 लाख कमाते हों, 50 लाख कमाते हों, और इनको इधर आप बंद कर दें, जेलों में डाल दें, हथकड़ियाँ लगा दें। अब ये वाइस चांसलर थे, उनको हथकड़ियाँ लगा के प्रोफेसरों को लेकर गए पंजाब में। उसमें इल्ज़ाम क्या था कि जी भर्तियाँ, अब नए भर्तियों पर तो नहीं जाए, करप्शन है पैसों की तो उसमें ज़रूर जाए, उसके लिए और अदारे हैं मतलब, और लेकिन वो तजलील करेगी अगर इंटेलिजेंसिया की, पढ़े लिखे लोगों की, डॉक्टर्स की, इंजीनियर्स की, प्रोफेसर्स की, उस्तादों की, तो मतलब फिर काम सोसाइटी में किस तरह चलेगा? 1999 से ये नेब आया है, उस दौर से लेकर आज तक इसके ऊपर किसी को एतमाद नहीं रहा। चाहे इमरान खान अपने दौर में हो, चाहे जुडिशरी के रिमार्क्स हो, चाहे आप हो, नून लीग हो, परवेज मुशर्रफ लाया, पेट्रियट बनाई, कॉफ लीग बनाई, इसी नेब को इस्तेमाल किया। जनरल मकबूल से लेकर आप अपने दौर में इस नेब को क्यों नहीं खत्म किया, क्यों नहीं रिफॉर्म्स किया, क्यों नहीं बेहतर बनाया? देखें जी, इस पर एतराज़ात तो शुरू से थे। जब से जनरल परवेज मुशर्रफ के ज़माने में नेब आई, उस वक्त से ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का एक आलाकार बनी, ठीक है ना। ये जो पार्टियों के आप नाम गिनवा रहे हैं, पार्टियां बनी तो उसमें उनका अमल दखल था और उसके बाद से मुसलसल होता आया। और अब खान साहब की हुकूमत ने, और खान साहब जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं
اور خود بیٹھ کے تھریٹس دے رہے ہیں لوگوں کو، دھمکیاں دے رہے ہیں کہ 50 لوگ ہو، میں چیئرمین ہوتا تو. یہ ایک لائن دینے والی بات ہوتی ہے نا، کسی کو آپ لائن دے رہے ہیں کہ مطلب کسی کو آپ اپنی سوچ دے رہے ہیں کہ یہ یوں کر لیں، یہ یوں کر لیں. اور چیئرمین نیب ان سے ملیں یا مطلب تحقیقاتی اداروں کے لوگ ججوں سے ملیں تو مطلب ایک شکوک و شبہات پیدا ہو گئے ہیں، مطلب جو بھی پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ میں، میڈیا میں آ رہے ہیں، تو مطلب اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. ادروائز تو ایک وکٹمائزیشن تو ہر دور میں ہوتی رہی ہے. پیپلز پارٹی تو ہمیشہ وکٹمائزیشن برداشت کرتی آئی ہے. جب بھی یہ سلسلہ ہوئے ہیں تو مطلب قربانیاں بھی دی ہیں اور وکٹمائزیشن بھی کی ہے. ابھی بھی برداشت کر لیں گے، لیکن یہ ملک کے لیے صحیح نہیں اور جمہوریت کے لیے صحیح نہیں. بلاول صاحب کو کس طرح شیخ صاحب پتہ چل جاتا ہے کہ گرفتار کرنا ہے کر لیں؟ کیا آصف زرداری پیش ہوں گے؟ اور خدا نہ خاص جس طرح آپ کی قیادت گرفتار ہو سکتی ہے، جس طرح شہباز شریف گرفتار ہو سکتا ہے، بار بار گرفتاری کی بات کیوں کریں؟ بریک کے بعد آؤں نا، بریک کا ٹائم ہوا ہے. بریک کے بعد امتیاز احمد شیخ صاحب صوبائی وزیر ہمارے ساتھ ہیں. بریک کے بعد آتا ہوں. ویلکم بیک ناظرین. سر کس طرح پتا ہونے جا رہا ہے کچھ؟ قیادت کے لیے مشکل دن آ گئے ہیں. فیک اکاؤنٹس، جعلی اکاؤنٹس اتنے نکلے. فلودہ فروش کے پاس بھی 2 ارب سر، ایک اسٹوڈنٹ کے پاس، ڈرائیور کے پاس. دیکھیں جی، پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کو ان کیسوں سے ڈرایا نہیں جا سکتا. یہ پہلے بھی ہوتے رہے. آصف علی زرداری صاحب کئی سال، 11 سال کے قریب جیل گزار چکے ہیں. آخر میں یہی نکلا کہ کوئی کیس ثابت نہیں ہو سکا. اور اس کے علاوہ باقی بھی لیڈرشپ جتنی ہے، مطلب مختلف وزراء، مختلف جو سیاسی لیڈر ہمارے پارٹی کے عہدیدار جیلیں بھی کھا چکے ہیں، کوڑے بھی کھا چکے ہیں. میرا مطلب ہے کہ یہ چیزیں، ان سے کوئی پولیٹیکل پارٹی اور خاص کر کے پاکستان پیپلز پارٹی کو ڈرانا میں سمجھتا ہوں کہ ایک حماقت ہے. نہ ڈریں گے، نہ فیس کریں گے. اور جس طریقے سے مطلب نیب کا جو سلسلہ جاری ہے کہ ایک کیس میں بلا کے دوسرے کیس میں گرفتاری دی جاتی ہے، اور جب تحقیقات ہو رہی ہیں اور وہ کوپریٹ کر رہے ہیں تو مطلب گرفتاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب بھی بلایا جاتا ہے کورٹ کی طرف سے، ہماری لیڈرشپ جاتی ہے اور قانون کی پاسداری کرتے ہیں، تو مطلب گرفتار کیوں ہوں گے؟ مطلب کوئی ایسی بات ثابت تو نہیں ہو پائی، کوئی ایسی چیز. سر آپ خود ہی کہہ رہے ہیں نا، وہ خود پیش ہو رہے تھے، تعاون کر رہے تھے، ایک کیس میں بلا کے دوسری میں گرفتاری، سب چیزیں پیش ہو رہے تھے، پھر بھی کر لیا. نواز شریف بہت بڑا لیڈر اپنے آپ کو کہتا ہے، نیشنل لیڈر اس کو سمجھتے ہیں. شہباز شریف نے لاہور کے اندر بہت بڑا سینٹرل پنجاب میں کام کیا ہے. جب وہ گرفتار ہوئے سر، لوگ نہیں نکلے روڈوں پہ. جب آپ کی قیادت گرفتار ہوگی تو اس کے لیے ہماری قیادت کیوں گرفتار ہوگی؟ آپ نے کیوں؟ بلاول صاحب نے تو اوورآل پولیٹیکل لیڈر ہیں، وہ اپنی پورے ملک کی سیاست کی بات کر رہے ہیں کہ بھئی آپ نے مسلم لیگ کی قیادت کو گرفتار کر لیا. مطلب پیپلز پارٹی کے بہت سے لوگ ہمارے جیلوں میں ہیں. مطلب اس میں اس طرح کی چیز، ابھی ایک چیز واضح ہو گئی ہے کہ مطلب ایک وکٹمائزیشن کی طرف جا رہا ہے. پرائم منسٹر آپ دیکھیں جس طریقے سے ان کے وزیر جس طریقے سے بات کر رہے ہیں، تو وہ لگ رہا ہے کہ ایک مطلب پورا ایک انہوں نے ایک ایجنڈے کے ساتھ آئے. ایجنڈے کے ساتھ نہیں، مطلب دھوس دھمکی، اور مطلب اس طرح لگ رہا ہے جیسے کہ ان کا مینڈیٹ یہی ہے کہ لوگوں کو بند کرو، پکڑو، پھر حکومت کرو. اس طرح ہو نہیں سکے گا. اس طرح پورے کا پورا جو اکاؤنٹیبلٹی کا جو پروسیس ہے وہ مطلب پورے کا پورا ڈاؤٹ فل ہو جائے گا، ہو گیا ہے بلکہ، اور لوگ کھلے عام بات کرنے لگے ہیں. تو مطلب جس طرح سپریم کورٹ نے پوری اس مسئلے کو چلایا ہے تو اس کا پورا تاثر ختم ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا کہ جی یہ مطلب گورنمنٹ اور نیب آپس میں ملے ہوئے ہیں، یا گورنمنٹ اور ایف آئی اے تو خیر ہے ہی گورنمنٹ کا ادارہ. تو لیکن جس طریقے سے ان کے وزراء بات کر رہے ہیں، جس طریقے سے پرائم منسٹر کی بات ہو رہی ہے، اب ٹی وی پہ میڈیا ٹاک ہو رہی ہے، اس سے تو بالکل اس میں شک و شبہ ہی نہیں رہ گیا کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. سر ان کا ایجنڈا ہے مزید بھی اس طرح کا کام کریں گے. ٹکراؤ کی طرف جا رہے ہیں، سیاسی غیر استحکام کی طرف جا رہے ہیں، معاشی غیر استحکامی بھی اپنی جگہ ہے. کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ کمزور ہوگا سسٹم، جمہوریت کمزور ہوگی، گورنمنٹ کمزور ہوگی؟ پہلے ہی گورنمنٹ کمزور ہے، اس کے ساتھ اپوزیشن بھی تو کمزور ہے نا. آج آپ نون لیگ کے ساتھ ہیں، بائی الیکشن ساتھ لڑنے جا رہے ہیں. اس سے پہلے جب پریزیڈنشل الیکشن تھا، آصف علی زرداری صاحب نے کہا اور آپ کی پارٹی نے کہا کہ ہم ان کے ساتھ جو ہے نا الیکشن پریزیڈنشل نہیں، ہم اپنا کینڈیڈیٹ لائیں گے، کیونکہ انہوں نے الیکشن کے اندر ہماری قیادت کے خلاف صحیح زبان استعمال نہیں کی تھی. آج کیسے مل گئے آپ لوگ؟ دیکھیں سیاست میں مطلب کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلے بھی اس طرح چیزیں ہوتی رہی ہیں، اور پوائنٹ ٹو پوائنٹ، ایشو ٹو ایشو
آپس میں چیزیں ہوتی ہیں، تعاون ایک دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے. پھر کسی بات پہ، کیونکہ پارٹیاں تو الگ ہیں، منشور الگ ہیں، پروگرام الگ ہیں، ان کی سوچ الگ ہے، تو مطلب اپنے اپنے حساب سے ہر پارٹی اپنے اس پہ اپنے پوزیشن، پروگرامنگ کے تحت پوزیشن کرتی ہے پولیٹیکل، اور پھر چلتی ہے. لیکن کوئی چیزیں ایسی کامن آ جاتی ہیں جہاں ہاتھ ملنا ہوتا ہے تو مطلب مل بھی جاتے ہیں. پہلے بھی ملتے رہے، تحریک انصاف سے نہیں ملے. تو مطلب یہ ایشو ٹو ایشو، پوائنٹ ٹو پوائنٹ ہوتا ہے، اور وہ مطلب ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت وہ ساتھ ہی چلتے رہیں. پاکستان مسلم لیگ کا اپنا منشور، اپنا پروگرام، اپنی لیڈرشپ، اپنی سوچ. پاکستان پیپلز پارٹی کا اسی طریقے سے ڈیفرنٹ ہے. تحریک انصاف ڈیفرنٹ ہے. مولانا صاحب کے ساتھ ہماری لیڈرشپ کی بڑی قریبی دوستی ہے زرداری صاحب کی، لیکن پھر بھی کافی چیزوں پر الگ بھی ہو جاتے ہیں، ساتھ بھی آتے ہیں. تو سیاست میں تو ہوتا ہے، کوئی اس میں کوئی یہ نئی بات نہیں ہے، اور یہ اس طرح ہوتا بھی رہے گا. لیکن مطلب اپوزیشن اور حکومت کا جہاں تک تعلق ہے، وہ ڈیفینیٹلی کمزور ضرور ہے، کیونکہ اس میں کئی اس میں پارٹیوں کی شمولیت ہے. اس کے بعد جا کے ان کو اکثریت ملی، اور ایم کیو ایم نے تو الٹیمیٹم بھی دیا ہوا ہے 100 دنوں کا. اور اس طرح اپنا اختر مینگل صاحب نے بھی مطلب کافی چیزوں کو خلاف رکھے ہیں، اور وہ معاہدوں کی بات کر رہے ہیں کہ جو معاہدہ انہوں نے کیا تھا اس پر ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا. اس طرح اور بھی ایشوز نکلتے آئیں گے. تو لیکن کمزوری جو ہے وہ گورنمنٹ میں ہے. کمزوری کا وہ پھر مطلب دھونس اور دھمکی اور زور زبردستی کے ساتھ چیزوں کو کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ ہوگا نہیں. نون لیگ قیادت سر کہہ رہی تھی آصف علی زرداری صاحب کے، ان کی خاموشی مجبوری ہے، ان کی کیسز ہیں ان کے، تبھی خاموش ہیں. نون لیگ نے کہا، وہی کہتے تھے کہ پیپلز پارٹی بی ٹیم بنی ہوئی ہے، وہی کہتے تھے تحریک انصاف یہ ملے ہوئے سینٹ کے الیکشن میں. دیکھیں ان کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کیا کہتے ہیں کیا نہیں کہتے ہیں. ہماری پارٹی کی اپنی اسٹریٹجی، اپنی پالیسی، اپنی ایک پوزیشننگ پولیٹیکل لیتے ہیں، تو وہ مطلب ان کے کہنے سے ہمیں فرق نہیں پڑتا. ہم تو اپنے انٹرسٹ میں، پارٹی کے انٹرسٹ میں، اور پارٹی کی پالیسی جو ہماری لیڈرشپ طے کرتی ہے اس کے حوالے سے اسی لائن پہ چلتے ہیں. اس میں تھوڑی دیکھنا پڑے گا کہ ایم کیو ایم کیا بولتی ہے یا نون لیگ کیا بولتی ہے ہمارے لیے. ہم اپنی پوزیشن لیں گے اپنے ایشوز کے حوالے سے، اپنے ویو پوائنٹ کے حوالے سے، اپنی پارٹی کی سوچ کے حوالے سے. تو مطلب وہ دوسری پارٹی کیا کہتی ہے کہنے دیں اس کو، ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا. اور مطلب کوئی کسی کے لیے کیا کہتا ہے، لیکن پولیٹیکل پارٹی اپنی سوچ کے مطابق چلتی ہے. ابھی اپوزیشن ایک ساتھ ہوگی. آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ ہم اپوزیشن کے ساتھ ہیں، اسی کے ساتھ ہم جو ہے نا سیاست کریں گے مولانا فضل الرحمان کے اندر. آپ کو لگ رہا ہے، ابھی بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ سلیکٹیو اکاؤنٹیبلٹی ہے جو بھی ہو رہا ہے، دو پارٹیوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، نون لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو، یہ دونوں ٹارگٹ ہیں کیونکہ ان کے اپنے بندے جن کے اوپر ریفرنسز ہیں، جن کے اوپر ریفرنسز چل رہے ہیں، کہ یا تو وزیر بنے ہوئے پرویز خٹک صاحب، علیم خان ہو، یا تو جو ہے نا دوسرے جو ہے نا آزاد گھوم رہے. ادھر اپوزیشن کے لوگ یا تو جیل میں ہیں یا تو بار بار ان کو. آپ کو لگ رہا ہے کہ دو پارٹیاں ان کے ٹارگٹ میں؟ آپ خود ہی بتا رہے ہیں کہ ان کے لوگ جو کہ وزیر بنے ہوئے ہیں اور ریفرنسزوں میں، انکوائریوں میں، انویسٹیگیشنز میں ہیں، ان کو کچھ نہیں کہا جا رہا، ان کو بلایا نہیں جا رہا، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو رہی. مطلب یہاں اگر بینک اکاؤنٹ کسی کا بھی ہو، ضروری نہیں ہے کہ یہ مطلب ان کا ہو جن کے بارے میں وہ کہا جا رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ فراڈ والا ہے. اور وہاں اگر کسی کا نکلتا ہے، اگر تحریک انصاف کے کسی لیڈر کا ہے، کسی ایم پی ایم این اے کا ہے، کسی کا، وہ کہتے ہیں کہ یہ بزنس اکاؤنٹ ہے. ٹھیک ہے جی، وہی اکاؤنٹ ہے، وہ اسی طرح کی چیزیں ہیں. وہاں سے نوکروں کے نام پہ پراپرٹیاں خریدی جاتی ہیں، وہ کہتے ہیں بزنس اکاؤنٹ ہے. یہاں کہتے ہیں اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو کہتے ہیں یہ فیک اکاؤنٹ ہے. تو مطلب یہ تضاد تو خود ہی پیدا کر رہے ہیں نا، مطلب ہم نے تو نہیں کیا، یہ خود کر رہے ہیں. تو ڈیفینیٹلی بھی جب یہ چیزیں ہوں گی، دو پارٹیوں کو ٹارگٹ کیا جائے گا، تو ضرور لامحالہ لوگ بولیں گے، میڈیا بولے گی. ایماندارن بتائیں، خان صاحب کے پیچھے قوت وہی ہے جو اقتدار میں لائی. دیکھیں جی، اب خان صاحب کے پیچھے کون سی قوت ہے میں نہیں کہتا. خان صاحب کس طرح جیت کے آئے، کس طرح الیکشن ہوئے، آپ کو بھی پتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے. کیونکہ آپ کی لیڈرشپ سلیکٹڈ کہتی ہے، اسو الیکٹڈ نہیں کہتی. تو ضرور اس کی کوئی بنیاد ہوگی، اس کی کوئی بات ہوگی، اور میڈیا کو زیادہ پتا ہے کہ وہ سلیکٹڈ ہے. شیخ صاحب، جو سلیکٹڈ بندہ ہوتا ہے وہ اپنی سیاست اور اپنا ایجنڈا تو نہیں دیتا نا، انہی کا ایجنڈا ہوتا ہے نا، انہی کے پلان کے ساتھ آتا ہے نا. اس پر بہتر تو خود عمران خان صاحب ہی بتا سکیں گے کہ ایجنڈا کس کا ہے، اس کا اپنا ہے یا کسی اور کا ہے. لیکن بہرحال ہماری لیڈرشپ کہتی ہے سلیکٹڈ ہے تو پھر سلیکٹڈ ہی ہوگا. سلیکٹڈ بندہ ہے تو وہ وہی کرے گا جو ان کا. آپ کو کیا لگ رہا ہے، ملک انسرٹینٹی کی طرف ہے،
سیاسی غیر استحکامی کی طرف ایک چیز. دوسری بات, سندھ کے اندر بھی آپ نے بھی بہت بڑے وعدے کیے. 10 سال پہلا, آج 5 سال آپ کو یہ مینڈیٹ ملا ہے, اس سے زیادہ مینڈیٹ ملا ہے, بی بی صاحبہ کی شہادت سے بھی زیادہ مینڈیٹ ملا. اگر گراؤنڈز پہ ہم جاتے ہیں چیزیں بہتر نہیں ہیں, روڈ ہو, ہیلتھ ہو, ایجوکیشن ہو. آپ کے اپنے منسٹر کہتے ہیں کہ میں 15,000 اسکول بند کر دوں گا. پہلے ایسا کام کیا کیا تھا کہ آج آپ ان کو پھر بند کرنا پڑ رہا ہے؟ دیکھیں جی, میں آپ سے پہلے آپ نے بات کی کہ سیاسی جو ملک ہے وہ مطلب عدم استحکام کی طرف جا رہا ہے. بالکل جا رہا ہے, کیونکہ معاشی طور پہ اتنا جھٹکا لگا ہے یہاں کے عوام کو. قیمتیں جس طرح بڑھائی گئی ہیں, گیس کی, پیٹرول کی اور باقی چیزیں مہنگائی, ڈالر مہنگا ہو گیا, ان سے چیزیں قابو میں نہیں آ رہی. یہ سنبھال نہیں پا رہے, نہ تجربہ ہے ان کے پاس, نہ کوئی پروگرام ہے. یہ بس کنٹینر پہ چڑھ کے آ گئے, حکومت میں آ گئے, اب وہ ان سے چیزیں سنبھل نہیں رہیں. نیلامیاں کی انہوں نے گاڑیوں کی, اس پہ کتنے پیسے ملتے ہیں. تو مطلب جہاں سے ان کو کشکول توڑنے کی بات کی اور خیرات نہ مانگنے, بھیک نہ مانگنے کی بات کی, پھر آپ نے دیکھا کہ مطلب اور تو کہ نہیں, بالی میں جا کے, انڈونیشیا میں جا کے انہوں نے کشکول آگے کر دیا IMF کے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ مطلب, اور وہ سب چیزیں اپنی جگہ, لیکن جو مہنگائی کا طوفان پاکستان میں آ گیا ہے اور آنے والے دنوں میں جو اور آئے گا, اس پر غریب لوگوں کی تو کمر ٹوٹ گئی ہے. مطلب ان کے پورے بجٹ جو ہیں وہ آؤٹ ہو گئے ہیں. وہ اپنے خرچے کس طرح کریں گے یہ مطلب اندازہ ہی لگا سکتے ہیں, یا پھر انہی لوگوں کو پتہ ہوگا جن کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, جو کہ کروڑوں کی تعداد میں لوگ ہیں. دوسری بات آپ نے کی سندھ میں کام نہ کرنے کی, یہ ایک ایسا پرسیپشن بنا دیا گیا ہے. سر انڈیکیٹرز ہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں دیکھیں, میں آپ سے بحث کر سکتا ہوں. آپ روڈوں کی بات کر رہے ہیں, آپ چلیں نا, کہاں جانا چاہتے ہیں آپ؟ ٹھٹھا جانا چاہتے ہیں, سجاول جانا چاہتے ہیں, تھرپارکر جانا چاہتے ہیں, عمر کوٹ جانا چاہتے ہیں, اسلام کوٹ جانا چاہتے ہیں, آپ سانگھڑ جانا چاہتے ہیں, حیدرآباد جانا چاہتے ہیں, سیون جانا چاہتے ہیں, لاڑکانہ جانا چاہتے ہیں, شکارپور جانا چاہتے ہیں. چلیں نا, روڈ کہاں خراب اگر آپ کو نظر آ جائے ہمیں بتا دیں. آپ روڈ زبردست بنے ہوئے, یہ ون روڈ ہے سر. ایک بھی بڑا شہر ماڈل ڈسٹرکٹ یا ماڈل شہر بنے, مجھے بات کرنے دیں. اسپتالیں آپ دیکھیں, اسپتالیں پر, ہاں اسپتالوں کو بہتر کرنے کے لیے, ان کی گورننس بہتر کرنے کے لیے, مینجمنٹ بہتر کرنے کے لیے گنجائش ہے. اس پہ سختی کی ضرورت ہے. میڈیسنز سب باہر کی دوائیں ہیں. آپ چلیں, اب میں اور کہیں نہیں, آپ کو شکارپور کی اسپتال میں NICVD بڑا ادارہ ہے نا آپ کا, اس میں کیا خرابی ہے؟ سر نیب نے اس کے اوپر دیکھیں, نیب کی مرضی ہے جہاں جائے. نیب NICVD بھی اگر خراب ہے تو پھر پاکستان کا کوئی ادارہ نہیں ہے. پرچیزنگ یہ پرسیپشن ہے, میں نہیں مانتا. جو ہائرنگ کی گئی ہے سر, وہاں مطلب ہائرنگ, پھر آپ ہائرنگ پہ ایک بندہ جو آپ نے جو ہے نا 50 لاکھ غلط خبر تھی جی, وہ غلط. دیکھیں نا, نیب نے کوئی رپورٹ, مجھے آپ نیب کی رپورٹ دکھا دیں, 50 لاکھ والی رپورٹ دیکھیں. وہ ہماری ایک MP نے اسمبلی میں کہا, پھر ادھر ہی انہوں نے اس کا تردید کر دی کہ 50 لاکھ کسی کی بھی تنخواہ نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2, اگر ڈاکٹر امریکہ اور باقی جگہوں سے پاکستان کے لیے کوئی کام چھوڑ کے آئے گا تو تنخواہ اچھی لے گا آپ سے 1-2 لاکھ روپے میں. یہ وہ ڈاکٹرز ہیں جو کہ مطلب اگر اپنی پرائیویٹ کلینک کرتے ہیں تو کئی لاکھ دن کے کماتے ہیں. آپ مطلب ان کو بھی اگر آپ لاکھ روپے پہ رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ لیں. پھر اسپتالوں کی بات نہ کریں, صحت کی بات نہ کریں. NICVD مفت میں علاج کرتا ہے. کینسر کا علاج ادھر مفت میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. کڈنی کا علاج ادھر مفت میں ہوتا ہے. یہ سب سندھ گورنمنٹ کے پیسوں سے تو ہو رہا ہے, ان کی بجٹ سے ہو رہا ہے. اور پھر مخیر حضرات بھی اس میں مدد کرتے ہیں. جب یہ ادارے بن جاتے ہیں, ادیب رضوی ڈیفینیٹلی مخیر حضرات بے تحاشا مدد کرتے ہیں. اسٹیبلش ہو گیا ذرا, لیکن سندھ گورنمنٹ کا بہت بڑا حصہ بھی اس میں آتا ہے. اس طرح آپ جو اس کا کڈنی سینٹر ہے, اس طرح آپ اس میں جناح میں چلے جائیں, جو آپ کا ریڈیولوجی اور کینسر کا علاج ہے, پروفیسر طارق کا فری میں علاج کرتے ہیں. دنیا جہان کے لوگ آتے ہیں, پاکستان سے لوگ آتے ہیں. تو مطلب اسپتالیں, میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ ابھی اس میں ڈاکٹرز کی بھی ضرورت ہے, بہتری کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. اور جو تھوڑی سی ایشو رہ گیا ہے وہ شہروں کے روڈ ہیں اور ڈرینیج اسکیم ہے, جس پر بھی مطلب بے تحاشا خرچہ ہوا ہے, لیکن اس کے رزلٹ ابھی آ نہیں سکے. لیکن اس دفعہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے وہاں بھی بہتری آئے گی. سر بریک کا ٹائم ہوگا. کوئی ایسا ایک شہر ہے جس کو ہم ماڈل کہیں کہ یہ شہر جو ہے نا زبردست ہے, 10 سال پیپلز پارٹی نے اس کو لاڑکانہ سے لے کر اپنا ٹھٹھا تک, کوئی ایسا ایک ڈسٹرکٹ شہر مجھے بتائیں جو ماڈل بنا ہوا, جو ہم جس کسی کو دکھا سکیں یا سکر ہو, کوئی ایسا بنا ہے. بریک کے بعد, بریک کا ٹائم ہوگا, بریک کے بعد امتیاز شیخ. ویلکم بیک. ہاں سر, میں کہہ رہا تھا کوئی شہر ایسا. دیکھیں شہر تو ادھر کافی ایسے شہر ہیں جہاں آپ کو دکھا سکتے ہیں ہم. آپ سب سے پہلے لاڑکانہ چلے, میرے ساتھ چلیں. آپ ہمیں کوئی ایک روڈ ٹوٹا ہوا دکھائیں.
سر پانی کوئی پانی نہیں ہے. اچھا شکارپور چلیں, آپ کو روڈ راستے ڈرینیج دکھاتے ہیں ہم آپ کو. اب دیکھیں ہمارے شہروں میں انکروچمنٹس کے مسئلے ہیں, صفائی کے مسئلے ہوتے ہیں, حل ہو جاتے ہیں. یہ ڈے ٹو ڈے ایشوز ہیں جو کہ مطلب شہروں میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت سے شہروں میں ضرورت ہے کام کرنے کی, کام کرنا چاہیے. آپ مٹھی گئے ہیں ابھی, کب گئے مٹھی آپ؟ 3-4 سال ہو گئے. ابھی آپ جا کے دیکھیں, چھوٹا شہر ہے, ٹھیک شہر ہے, روڈ راستے لائٹیں. سپریم کورٹ نے کہا کہ وہاں کی مٹھی ہاسپٹل میں بلیاں گھوم رہی ہیں. دیکھیں بلی اب رات کو ڈاکٹر ہوتے نہیں. دیکھیں میں مٹھی ہو کر آیا ہوں, آپ 5 سال سے نہیں گئے. میں سپریم کورٹ کی بات بتا رہا ہوں. میں سپریم کورٹ کو بھی عرض کرنا چاہتا ہوں, وہ کہیں گے ہم آئیں گے, خود ہم وزٹ کریں گے. ضرور آئیں. ڈاکٹر بھی موجود ہیں وہاں, بیڈ بھی ہیں, کم پڑ رہی ہیں. اسپتال چھوٹی پڑ گئی ہے, بہت سے لوگ اس میں آنے شروع ہو گئے ہیں. اس میں ڈاکٹر بھی ہیں, انکیوبیٹر بھی ہیں, چیزیں موجود ہیں. ٹھیک ہے نا, ان کو اور بہتر کرنے کی ضرورت ہے, بڑا کرنے کی ضرورت ہے. میں نے کہا کرپشن تو پورے ملک میں ہر جگہ سر. ادھر گندم بھی آپ دیکھنے گئے, گندم بھی تھی, گندم ہم نے دیکھی جا کے, گندم کی ڈسٹریبیوشن بھی ہے. لیکن اس کو دیکھیں, مسئلہ یہ ہے کہ مطلب ایک ایشو ہے, اس کو مطلب حل کرنے کے لیے اس میں کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں. کوئی آئیڈیل صورتحال پورے ملک میں کہیں بھی نہیں ہے. تو مطلب اس کو بہتر کر سکتے ہیں آپ. اگر سپریم کورٹ نشاندہی کر رہی ہے تو ہم اس کو بہتر کریں گے, ضرور کریں گے. اسپتال مطلب میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی وہ امریکہ کا اسپتال بن گیا ہے, لیکن چیزیں مٹی کے حوالے سے وہاں موجود ہیں. شہر کی بات کی, مٹی کے, آپ شہر کے راستے روڈ دیکھیں جا کے, صفائی دیکھیں وہاں جا کے, لائٹس دیکھیں, اسٹریٹ لائٹس کی بات کر رہا ہوں. بہتر شہر ہے, شہر کی بات کر رہا ہوں. باقی بات دیہاتوں میں مسئلہ ہے پانی کا, میل نیوٹریشن کا, جس طرح میں نے پہلے کہا, وہاں ایشوز اپنی جگہ موجود ہیں. ان کو کرنے کی ضرورت ہے, زیادہ ضرورت ہے. فیڈرل گورنمنٹ ہمیں مدد کو نہیں آتی. کیوں نہیں آتے مٹھی؟ کریں نا مٹھی میں. میل نیوٹریشن کے لیے فیڈرل گورنمنٹ نے کیا کیا ہے, پانی کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ سر 18 امendment میں سارے پاورز آپ کے پاس ہیں. ہمارے پاس پاور ہیں, لیکن فیڈرل گورنمنٹ خود مختاری ہے. فیڈرل گورنمنٹ کے پاس بھی فنڈز ہیں, فیڈرل گورنمنٹ بھی حصہ لیتا ہے. فیڈرل گورنمنٹ کے پاس چیزیں ہیں, کلیکشن فیڈرل گورنمنٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. فیڈرل گورنمنٹ کابل میں تو گندم بھیج دیتے ہیں, مٹھی میں نہیں بھیجتے. کیوں؟ دیکھیں اس طرح نہیں ہوتا. مطلب ہمیں فیڈرل گورنمنٹ سے شکایت رہی ہے. ہمارے محکمے میں بہت چیزیں ایسی ہیں جو کہ 18 ترمیم کے بعد آنی چاہیے, نہیں آ رہی. ابھی بھی سازش ہے, روکا جا رہا ہے, پیسہ نہیں دیا جا رہا. نہیں دے رہے نا, وفاق روک رہا ہے. NFC ایوارڈ میں پیسے آپ کے کاٹ لیے جاتے ہیں. ڈائریکٹ کٹوتیاں کر کے بینکوں سے اکاؤنٹ, اپنا ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے پیسے انہوں نے ڈائریکٹ نیشنل بینک سے کاٹ لیے, جبکہ پیسے اخبار کی خبر پہ کاٹے. تو مطلب اس طرح کی اور چیزیں ہیں جو کہ ہمارے حقوق ہیں, ہماری چیزیں ہیں, ہمیں ملنی چاہیے, لیکن دے نہیں رہے. ٹھیک ہے نا. پیپلز پارٹی کوئی بھی, میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں, 35 پروجیکٹ ہیں ہمارے ونڈ انرجی کے. 35 پروجیکٹ 1.5-2 سال سے پینڈنگ پڑے. جواب دے دیا کہ ہمارے پاس وہ نہیں ہے, اس میں گنجائش نہیں ہے لائن میں. جبکہ تیل کے, جہاں تیل اور گیس کے اپنا منصوبے آتے ہیں وہاں گنجائش نکل آتی ہے. اس طرح کی بہت شکایتیں. تو فیڈرل گورنمنٹ بھی ساتھ آئے. میں تو کہتا ہوں کہ میں سی ایم صاحب سے کہوں گا کہ یونیسیف کو بھی بلائیں. بچوں کا سیریس مسئلہ ہے, اس کو ہمیں اسی سیریسنس انداز سے اس کو حل کرنا چاہیے. اور مطلب انٹرنیشنل مدد چاہیے تو وہ بھی لے لیں, تاکہ یہ میل نیوٹریشن تو ہم سندھ گورنمنٹ بھی کرے گی, ضرور کرے گی, بہتر طریقے سے کرے گی. لیکن یہ جو ایشو ہے بچوں کے, کمزور بچوں کا پیدا ہونا, اس پہ یونیسیف اور انٹرنیشنل اداروں سے مدد لینی چاہیے. سر دوسری بات ہے, پیپلز پارٹی خان صاحب کو, عمران خان صاحب کو, وزیر اعظم کو وہ تنقید نہیں کرے. ایک جمہوری جماعت ہے ملک کے اندر, گیس آپ کا 143% آپ کا بڑھ گیا, CNG آپ کا مہنگا ہو گیا, ملک کے اندر ایک مہنگائی کا طوفان ہے. احتجاج نظر نہیں آ رہا, خاموشی ہے. کیونکہ سندھ میں آپ بینیفیشری ہیں گورنمنٹ کے, تبھی خاموش ہیں. نون اسی لیے احتجاج کر رہی ہے کہ ان کے پاس تو گنوانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے ابھی. نہیں دیکھیں, پرائسز پہ احتجاج لوگ کریں گے. لوگ ابھی تک پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلے دن سے, جس دن سے انہوں نے بڑھایا, ہماری لیڈرشپ نے اس پر سخت کیا. ہم نے خود اسٹیٹمنٹس دی کہ زیادتی ہو رہی ہے. اور یہ مطلب جو گیس کی قیمتیں بڑھانے والا جو سلسلہ ہے وہ CCI میں ہونا چاہیے, جس میں تمام صوبے ہوں. کیونکہ گیس جو ہے وہ صوبائی سبجیکٹ بھی آتا ہے, آدھا 50% ہے. تو آپ اس کو لے آئیں. لیکن وہ انہوں نے ECC میں بیٹھ کے اس کا فیصلہ کر لیا, اور انہوں نے وہ مہنگائی کا طوفان ملک میں کھڑا کر دیا. تو اس طریقے سے تو ہماری پارٹی احتجاج کرتی ہے. اور پرائس ہائیک پہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ مزید اس طرح کی چیزیں ہوں گی, جس میں ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے, اسمبلیوں میں بھی کریں گے, اور ضرورت پڑی تو روڈوں پہ بھی کریں گے. سر شہباز شریف کی گرفتاری کی آپ جو ہے نا کہہ رہے ہیں کہ گرفتار نہیں ہونا چاہیے تھا,
اور گرفتار نہیں. آپ کی گورنمنٹ ماضی میں کہتی تھی کہ یہ کمیشن والی گورنمنٹ ہے, کوئی بھی ایسا پروجیکٹ ہے جس میں یہ گورنمنٹ کمیشن نہیں لیتی تھی. آج جب ان کو گرفتار کیا گیا کہ آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے, وکٹمائزیشن ہے. دیکھیں ہم کہتے تھے کہ اگر کسی کے پاس ثبوت ہے ثبوت لے آئے, کسی کے پاس کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے تو ضرور کارروائی ہونی چاہیے. اس پر تو پیپلز پارٹی نے کبھی نہیں منع کیا کسی کو, یا کسی پہ احتجاج نہیں کیا, یا کسی پہ مطلب اس کے مذمت نہیں کی. لیکن اگر آپ تفتیش کر رہے ہیں اور تفتیش میں کوئی آپ سے کوآپریٹ کر رہا ہے, آ رہا ہے, بار بار آ رہا ہے, تو مطلب اس کو آپ ایک کیس میں بلا کے دوسرے کیس میں گرفتار کریں گے تو وکٹمائزیشن کی تو اس میں سے سمیل آئے گی. جب آئے گی تو پھر پولیٹیکل پارٹی ضرور بات کریں گی. لیکن اگر کوئی ثابتی کے ساتھ کسی کے, اب آصف علی زرداری کو اتنے سال جیل میں رکھا, بند کیا, 11 سال انہوں نے اس کو سلاخوں کے پیچھے رکھ کے آخر میں تو ثابت نہیں کر پائے نا. تو ہم کہتے ہیں کہ جب کوئی ثبوت ہو تو ضرور آپ کارروائی کریں, لیکن صرف مفروضوں پر اور سیاسی بنیادوں پر کارروائی نہیں ہونی چاہیے. سر جب سے شہباز شریف یا ان کی فیملی کاروبار کرتی تھی, جب اقتدار میں آئے اب ان کے پاس پیسہ جائیداد کم ہے, زیادہ ہے, یا غریب ہوئے ہیں؟ اس سے تو بہت بڑا فرق آیا ہے. آصف علی زرداری صاحب سے جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا باہر بینک اکاؤنٹ یا جائیداد ہو, وہ کہتے ہیں میرے کچھ بھی باہر نہیں. جب ان کو کہتے ہیں کہ آپ 10 سال کے اثاثے, تو کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو کیوں پیش کروں, میں آپ کو پیش نہیں کروں گا. اثاثے جب وہ صدر بنے تھے, جب وہ MNA بنے تھے, تمام ڈکلیئرڈ اثاثے ہیں. اگر کسی کے پاس اس کے علاوہ کوئی ہے تو لے آئے, الیکشن کمیشن میں لے آئے, کورٹ میں لے آئے. مطلب اگر ایک آدمی دے رہا ہے اثاثے, اور دینے پڑتے ہیں, ہر کسی کو دینے پڑتے ہیں. قومی اسمبلی کا جب الیکشن لڑا تھا تو آخری تو وہی لڑا ہے نا ابھی اسی سال. انہوں نے تمام گوشوارے اس میں داخل کیے ہوں گے فارم میں, لازمی ہیں, ہم نے بھی کیے. تمام MNAs MPs سینیٹرز کو کرنا پڑتا ہے. اس سے پہلے وہ صدر رہ چکے ہیں, اس وقت بھی انہوں نے کیے ہوں گے. تو ابھی آپ اگر مطلب کسی کے اثاثے آ کے ٹی وی پہ دکھا رہے ہیں, کچھ بات کر رہے ہیں, مفروضوں پر بات کر رہے ہیں, تو مطلب پھر لازمی ہے وہ بولیں گے میں کیوں دوں بھائی, میں تو ابھی دے کر آیا ہوں. تو یا تو مطلب اس کے علاوہ کسی کے پاس ان کے نام کے اثاثے ہیں تو وہ ڈکلیئر کر دیں. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اور آپ کی اطلاع کے لیے انہوں نے کل جو اخبار میں خبر تھی, میڈیا کی نیوز کے مطابق, سپریم کورٹ میں بھی وہ داخل کر دیے. سر دوسری بات ہے, آپ کی قیادت کہہ رہی ہے کہ ہم صاف ستھرے, ہمیں کچھ بھی نہیں ہے, کوئی کرپشن نہیں تھا. GIT سے ڈر کیوں ہے؟ کس کو ڈر ہے؟ اعتراضات کیا تھا GIT نہیں بنائی جائے, کیوں بنائی جائے؟ اعتراض تو ضرور کریں گے, اس کے اور وجوہات بھی ہوں گی, لیکن مطلب ڈر کیوں ہے؟ جب FIA میں جا سکتے ہیں, جب سپریم کورٹ بلا رہی ہے تب جا رہے ہیں وہاں, تو مطلب ہمیں اس میں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں مطلب چیزیں GIT ابھی سیاسی لیڈروں کو بلا کے, کسی ایشوز پہ بلا کے کسی کو مطلب تنگ کرنے والی صورت ہوگی تو اس حوالے سے ضرور انہوں نے بات کی ہوگی, یا اس کی اور وجوہات بھی ہوں گی. لیکن کوئی چیز چھپانے والی بات جو آپ کر رہے ہیں, کوئی چھپا سکتا ہی نہیں ہے. چھپائے گا اور کسی کے پاس اس کے علاوہ کوئی چیز ہے. آپ نے دیکھا کتنے لوگ ہمارے جو ہیں وہ ڈسکوالیفائی ہوئے, انہوں نے ایک چیز بتائی, ہماری پولیٹیکل مختلف پارٹیوں کے لوگ, انہوں نے بتائی, کسی کے پاس ثبوت ثابتی تھی وہ لے کے آ گئے. اگر ابھی بھی کسی کے پاس ثبوت ثابتی ہے تو لے کے آ جائے نا. پیپلز پارٹی کے وزراء MPs کے زیادہ تر نیب انکوائریز, انویسٹیگیشن, اور جو وزیر ہو کر یا تو نہیں رہے, ان کے اوپر کیوں چل رہی ہیں؟ تو اسی پہ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ سیاسی بنیادوں پر ہو رہے ہیں, اور صرف پیپلز پارٹی پہ نہیں ہو رہے, مطلب نون والوں پر بھی ہو رہے ہیں. پورے ملک کے اندر سپریم کورٹ بھی کہتے سب سے زیادہ کرپشن سندھ کے اندر کیوں ہے؟ یہ کوئی ثابت کریں نا, صرف پرسپشن بنا کے بیٹھ جائیں آپ, ٹھیک ہے نا, اور صرف بات کریں, کوئی ثبوت ثابتی ہونا. کون سا کیس ابھی تک ثابت ہوا ہے کرپشن کا؟ صرف ایلیگیشن ہے نیب کے. جب ثابت تو ہونا, جب ثابت ہوں تو آپ بات کیجئے گا. اب صرف اگر کوئی ادارہ FIA یا کوئی ادارہ کیس بنا کے بیٹھ جائے کہ جی 500 ارب 400 ارب 300 ارب, تو ثابت تو کریں نا. ابھی کورٹوں میں چل رہے ہیں نا کیس, تھوڑا صبر کر لیں, تھوڑے عرصے میں رزلٹ آ جائیں گے, آپ دیکھیے گا کون سے. لیکن صرف بھرتیوں پہ لوگوں کو آپ جیلوں میں ڈال دیں گے نا, تو وہ مطلب پھر اب آپ کہیں کہ جی اس نے پیسے لیے تھے بھرتی پہ. میں نہیں سمجھتا کہ صحیح ہے, اور نیب کو تو خاص طور پہ بھرتیوں پہ نہیں جانا چاہیے. بھرتیاں مطلب ایک پریروگیٹو ہوتی ہیں اپنا گورنمنٹس کا, جو کہ وہ بھرتیاں کرتے ہیں, ان کو بھی اپنے قانون کے مطابق چیزیں کرنی چاہیے. لیکن اس کے لیے اور ادارے ہیں جو کہ ان کو کریں, نہ کہ نیب بیٹھ کے بھرتیوں میں افسروں کو جیلوں میں ڈالیں. سر آپ کی گورنمنٹ پرویز مشرف کا دور تھا, آمریت تھی, اس ٹائم تو کہہ سکتے تھے آپ وکٹمائز ہو رہے ہیں. اب ملک کے اندر جمہوریت ہے, پارلیمنٹ ہے, آئین بحال ہے, آئین کو کسی نے توڑا نہیں ہے, سسٹم کام, جوڈیشری کام کریں, PCO کے ججز نہیں ہیں. آج تو ہر کسی کو یہ پورا موقع دیا گیا. آج کون کس کو فیڈرل گورنمنٹ کر رہی ہے نا, ہم تو وہ کہہ رہے ہیں نا. پہلے نون لیگ کر رہی تھی, فیڈرل گورنمنٹ کر رہی ہے, پہلے نون لیگ کر رہی تھی, نون لیگ بھی کر رہی تھی.
آج نون لیگ کے ساتھ ہیں پھر ٹھیک ہے، نون لیگ کے ساتھ ابھی زیادتی ہو رہی ہے تو ہم ساتھ پولیٹیکلی اس چیز کو ساتھ ہیں جس کے خلاف زیادتی ہو رہی ہے. جس کے ساتھ زیادتی ہوگی ہم اس کا ساتھ ضرور دیں گے. ایک بات کہی جاتی ہے کہ خوف اکاؤنٹیبلٹی کا، خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ہاتھ میں اگر نیب ہوتا میں 50 لوگوں کو اندر کرتا. کہہ رہے ہیں کہ آپ باہر لڑتے ہیں، اندر آپ ملے ہوئے ہوتے ہیں. اسی خوف نے، اسی ڈر نے، اسی پریشر نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو ملایا. اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہو. آپ نے خود نام لیے ان وزیروں کے جو کہ بیٹھے ہیں، جو ایم پی ایم این ایز ہیں، جو کہ رولنگ پارٹی میں بیٹھے ہیں، مرکز کی رولنگ پارٹی میں بیٹھے ہیں، ان کے خلاف کچھ نہیں ہو رہا. تو ابھی مزید پھر اور کیا ثبوت آپ کو میں بتاؤں، بیٹھ کے بتاؤں کہ مطلب اکراس دا بورڈ ہو کسی کو اعتراض نہیں ہے، لیکن ایک پارٹی کو چھوڑ کے باقی 2 پارٹیوں کے خلاف ہوگا تو ضرور لوگ بولیں گے. سر تحریک انصاف یہاں پارلیمنٹ کے اندر، چلیں آپ نے جو ہے نا جی ڈی اے کے ساتھ کون سا کمال کیا یا کیا ہوا یا عوام نے کمال دکھا دیا وہ تو ہے. جی ڈی اے ایم کیو ایم کے اندر بھی ایک بڑی ڈیفرنسز ہیں، آپ کو پتہ ہے. پی ٹی آئی آپ کو اسمبلی کے اندر ویسے تنقید، اور آج اسے پی ٹی آئی نے کل ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ہمیں وہ سکھائیں گے کہ ہمیں کیسی حکمرانی کرنی ہے. جن کو ہم نے جو کہ ناک آؤٹ کر دیا، ہم نے جن کو شکست دی، جو ناکام ہوئے، عوام نے ان کو ناکام کیا، ابھی وہ ہمیں ناکام لوگ سکھائیں گے. نا تجربے کار ہیں، نئے لوگ ہیں، سیکھنا تو چاہیے. جس کو تجربہ ہو اسے ضرور سیکھنا چاہیے. اور یہ صرف سوچ رکھنا کہ ہمیں سب چیز پتہ ہے، ہمیں سب چیز آتی ہے، تو مطلب وہ آدمی آگے کام نہیں کر سکتا. ہمیشہ سیکھنا چاہیے. سیکھنے کے دروازے کبھی بند نہیں کرنے چاہیے. چاہے کوئی بھی سکھائے، اچھی چیز سیکھیں. لیکن صرف یہ کہنا کہ مطلب ابھی دیکھیں نا کیا حال کر دیا انہوں نے. 2 مہینے میں انہوں نے ملک کا ڈالر کہاں سے کہاں پہنچا دیا، اسٹاک مارکیٹ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، سی پیک کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. ٹھیک ہے، اب سی پیک آپ کو نظر آ رہا ہے کہیں؟ تو مطلب ابھی ورلڈ بینک کے پاس، آئی ایم ایف کے پاس آپ کشکول لے کے پہنچ گئے. تو مطلب کون سی چیز چھوڑی ہے انہوں نے؟ سیکھیں، ان کو بولیں سیکھ لیں کچھ. سر طوفان آنے والا ہے، خاموشی ہے. نہیں دیکھیں، مطلب میں اس چیز میں بلیو نہیں حالات کرتا. خراب ہونے والے ہیں. حالات تو خراب ہیں، اچھے کون سے حالات ہیں؟ میں آپ کو اتنی چیزیں بتا رہا ہوں. آگے بڑھیں گے انشاءاللہ آپ کی پارٹی کے لیے. ہماری پارٹی انشاءاللہ اس دفعہ سندھ میں زیادہ بہتر کام کرے گی اور بہتر گورننس دے گی، اور اگلی دفعہ زیادہ سیٹیں دے گی. بڑی مہربانی امتیاز صاحب، آپ نے ٹائم دیا، اپنی پارٹی کو پوری طرح ڈیفینڈ کیا کہ ہماری کارکردگی بہتر ہے. لیکن جب ہم عدالتی میدان پہ دیکھتے ہیں تو کوئی پارٹی کو ڈیفینڈ کرنے والا نہیں ہوتا. چاہے بیوروکریٹ ہو، چاہے سیکریٹری ہو، چاہے کوئی بھی ہو، مہلت پہ مہلت دی جائے. ہم بہتر کریں گے، بہتر کریں گے. جمہوریت ہونی چاہیے، سسٹم ہونا چاہیے، کسی کو وکٹمائز نہیں کرنا چاہیے. جن کے خلاف کیسز ہو ان کو میرٹ کے اوپر دیکھا جائے، اور صرف سیاسی جماعتیں یا جن کی گورنمنٹ ہے اپوزیشن کو ٹارگٹ نہیں کرے. اپنے لوگوں کو آئیں بائیں بھی دیکھیں. جو اے ٹی ایم مشین بنی ہوئی ہیں اور 50 لاکھ گھر کیسے بنیں گے، بینک کیسے پیسے دے گی؟ آسان ہے اتنا، یا یہ بھی صرف سیاسی نعرہ ہی رہے گا اس ملک کے اندر؟ اسی کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ.